نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Very warm welcome to you all. आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेक्चर नंबर 33 है. गुज़िश्ता नशस्त में बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के से मदीने की हिजरत का वाक़या ज़िक्र किया था और उसमें पेश आने वाले तमाम हालात का हमने जिक्र किया था. आज इंशाल्लाह हम जो बाब स्टार्ट करने वाले हैं वो है मदनी ज़िंदगी. यहाँ से शुरू होता है. अब तक हमने जो भी कुछ सुना है, जो भी कुछ पढ़ा है, सारी चीज़ें जिसको हमने डिस्कस किया है वो तमाम थी मक्की ज़िंदगी. आज से हम अपने सेशन में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मदनी ज़िंदगी. तो आज से हम तमाम मदनी ज़िंदगी के बारे में पढ़ने लगे हैं. तो चलिए अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं. दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. तो मदनी ज़िंदगी जैसे हमने गुज़िश्ता नशिस्त में भी इसको देखा था, लेकिन हमने डिटेल में स्टार्ट नहीं किया था, तो मैं उसको दोबारा वहीं से दोहराती हुई चलूंगी जहां पर हमने रोका था. मदनी जिंदगी में मदनी अहद को 3 मरहलों पर तकसीम किया जाता है. यानी मदनी जिंदगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरी है, उस तमाम जिंदगी को 3 मरहलों में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहला मरहला कौन सा है? पहला मरहला ये है जिसमें फितने और इस्तिराबत बर्पा किए गए, यानी मुसलमानों के दरमियान में फितने फसाद हुए, अंदर से रुकावटें खड़ी की गई और बाहर से दुश्मनों ने मदीने को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए चढ़ाइयाँ की, यानी कि जंगें हुई, बहुत कुछ हुआ. ये मरहला सुलह हुदैबिया ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी पर ख़त्म हो जाता है. तो सुलह हुदैबिया क्या है, किस तरीके की ये एग्रीमेंट थी, इन तमाम का भी जिक्र इंशाल्लाह आने वाली नशिस्तों में आएगा. दूसरा मरहला जो है जिसमें दूसरा मरहला है जिसमें परस्त क़यादत के साथ सुलह हुई और ये फतेह मक्का रमज़ान पर मुंतही होता है. तो रमज़ान अल मुबारक की 8 हिजरी पर ये मुंतही होता है और यही मरहला शाहने अलम को दावत दीन पेश करने का भी मरहला है. यानी मुसलमानों को फतह हुई, मुसलमानों को फतह हासिल जो हुई है वो इसी जंग मक्के को फतह, जो फतेह मक्का का वाक़या है, इसके बाद मुसलमानों को क़ुव्वत मिली है. तमाम जज़ीरे अरब में मुसलमानों का ग़लबा हो गया, इसीलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट मरहला माना जाता है. ये है दूसरा मरहला. इसके बाद है तीसरा मरहला जिसमें खिलखत अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हुई, यानी तमाम जज़ीरे अरब के लोग और जितने भी आसपास के भी लोग थे, सहाबा इकराम ने बहुत मेहनत की, तो तमाम के तमाम जो है दीन इस्लाम में दाखिल हुए. यही मरहला मदीने में कौमों और कबीलों के वफूद की आमद का भी मरहला है. ये मरहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात मुबारका के आखिर यानी रबीउल अव्वल 11 हिजरी तक मुंतही है. तो ये 3 मरहलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, जो मदनी ज़िंदगी है, जो मदीने मुनव्वरा में गुजरी है, उसको बयान किया जाता है. तो ये कंसाइज समरी थी इन 3 मरहलों की. अब हम डिटेल में फर्स्ट मरहला जो पहला मरहला है उसको डिस्कस करने लगे हैं. तो पहला मरहला जो है वो है हिजरत के वक्त मदीने की क्या हालात थी, तो उसको हम आज देखेंगे. तो हिजरत का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि फितने और तमास्कुर का निशाना बनने से नजात हासिल कर ली जाए. यानी जो मुसलमानों को मक्के में जो ईमान ला चुके थे उनको कैसी कैसी अजियतों को उठाना पड़ता है ना, उनके साथ बदकलामी की जाती, उनको मारा जाता, उनको तकलीफें पहुंचाई जाती, उन पर ज्यादती की जाती.
تو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا، یعنی کہ شہر بدر ہونا، اپنا ہر کاروبار، ہر چیز، بیوی بچوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکے سے مدینے کی طرف جب وہ آ گئے تھے، تو وہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہ فتنے اور وہ جو ان پر طعنے تشنے کیے جاتے تھے اس کا نشانہ بننے سے جو نجات حاصل کی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے. یعنی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ آدھا سے زیادہ مدینے کے لوگ جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے پہلے بہت سارے مدینے کے لوگ ایمان لا چکے تھے. تو اب یہ جو علاقہ تھا مدینہ منورہ کا، یہاں پر ایک اسلامی معاشرے کو قائم کرنے اور مسلمانوں کے لیے پرسکون اور امن سے رہنے کی جگہ کو بنانے کا ارادہ بھی تھا. اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ تمہیں یہی بتاتی تھی کہ اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لیں اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صاف کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مالدار مسلمان تھے مدینہ منورہ کے، وہ مال سے اپنی تعاون کریں، اور جو مالدار نہیں تھے بلکہ وہ اپنے قوت بازو سے، یعنی جو ہاتھ پیر جو ان کے سلامت تھے اس سے وہ کام کر کے مدد کر سکتے تھے مسلمانوں کی، وہ اپنے ہاتھ پیر سے کام کر کے مدد کریں. یعنی تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک اسلامی معاشرے کو قائم کرنے میں لگ جائیں. اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری تمام لوگوں پر تھی. تمام ہی مسلمان جو مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے، اور جو مسلمان مدینے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان تمام کی ذمہ داری تھی کہ مدینہ منورہ کی حفاظت بھی کی جائے. یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے. یعنی یہ جو کمیونٹی ہے، آپ سمجھے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یہ جو کمیونٹی قائم کی جا رہی تھی مسلمانوں کی، مکے سے جو ہجرت کر کے آئے تھے اور مدینے میں جو لوگ ایمان لائے تھے، تمام مسلمانوں کو اکٹھا ایک جگہ پر جوڑ کر مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی قواعد اور اسلامی معاشرے کا تعمیر کرنا. اس کی رہنمائی، کس کی رہنمائی میں یہ سب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رہنمائی میں ہوا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام تھے اور قائد تھے، یعنی لیڈر بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پریچر بھی تھے نا، جس کی وجہ سے تمام لوگ آپ ہی کو فالو کرتے ہیں. اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کے بھاگ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی. یعنی فائنل ڈیسیژن میکر، جو بھی چیزیں اب یہاں پر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے کنسرننگ جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی معاملہ ہوگا، وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا یا کس کی ڈیسیژن کے بیسس پہ ایکٹ اپون کریں گے؟ یہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ڈیسیژن پر عمل کی جائے گی. تو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے. یہ تینوں اقوام حسب ذیل ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائیں تو تین قوموں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. تو جو لوگ تھے ان کی کیٹیگریز کو تین لوگوں کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا. وہاں کے قبیلوں میں سے جو ایمان نہیں لائے تھے، جو ایمان لائے تھے، بیسیکلی آپ سمجھیں کلاسیفیکیشن یا ڈویژن آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں
جو وہاں کے لوگ تھے وہ تین قسم کے تھے. تو وہ کون کون تھے اب ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں، دیکھنے لگے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت. تو سب سے پہلا گروہ جو قوم جو تھی، سب سے پہلے کیٹیگرائزیشن آف پیپل جو تھی وہ کون سی ہے؟ جو آپ کے پاک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں. یاد رکھیں، صحابی یا صحابہ کسے کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا اور اس پر عمل کیا، ان کو صحابی کہا جاتا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایمان لائے یا مسلمان تھے، وہ صحابہ میں انکلوڈڈ نہیں ہوتے. صحابی صرف وہی ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے ان کی صحبت کو پایا. دوسرا دوسرا جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ ہے مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین، جو اب تک امام جو جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے. تو دوسری کیٹیگرائزیشن میں کون سے لوگ ہیں مدینے میں؟ دوسری کیٹیگرائزیشن میں وہ لوگ ہیں مدینے میں جو قدیم قبائل سے اور تعلق رکھے، یعنی بہت پرانے زمانے سے وہ مدینے ہی کے لوگ تھے. اور وہ کون تھے؟ وہ مشرکین تھے. مشرکین کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پوجتا ہے. یعنی جو بت تھے ان کو بھی پوجتا ہے، اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اسے مشرک کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ دوسرا کیٹیگرائزیشن ہے. تیسرا کیٹیگرائزیشن ہے یہود. یہود کہا جاتا ہے جو بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان کے فالوورز. لیکن پھر بیسیکلی آپ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں آنے والے جو نبی گزرے، بنی اسرائیل کے نبیوں سے جن کا تعلق تھا، وہ تمام ہی قوم یہودیوں کی ہوتی ہے. تو ایک تو تھے ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے، ان کے حالات جو مکے میں تھے اور جو مدینے میں تھے، وہ دونوں بہت ڈفرینٹ تھے. اسی کو یہاں پر ایکسپلین کیا جا رہا ہے. مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مغرور اور ذلیل و کمزور تھے. تو جب مکے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے تو وہ کس طریقے سے تھے؟ بکھرے ہوئے تھے، الگ الگ گھروں میں تھے. یعنی ایک کمیونٹی ریپرزنٹیشن واز لیکنگ ان مکہ مکرمہ. یعنی تمام لوگ ایک جٹ ہو کر نہیں تھے نا، الگ الگ تھے. اور وہاں پر جو وہ تھے وہ بہت مجبور تھے اور مخرور تھے اور ذلیل و کمزور تھے. یعنی مسلمانوں کو ذلیل کیا جاتا تھا نا مکہ مکرمہ میں. ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے. اور دنیا کا کوئی بھی معاشرہ انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمت سے قائم ہوتا ہے، مکے کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں. یعنی ان کو کوئی بھی سکون کی چیزیں دستیاب نہیں تھی جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے. یہ کن کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں؟ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. جیسے ہی مکے میں، ایون دو مکہ ان کا اپنا وہ تھا، یعنی گھر تھا، اپنا وطن تھا، لیکن جیسے ہی وہ ایمان لائے، ان کے گھر والے انہوں نے ان پر اذیت کرنا شروع کر دیا نا. ان کو بہت ذلیل و خوار کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی. تو اسی کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے.
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیت کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکام نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کی اگر تفسیر پڑھیں گے تو جو مدنی مکی سورے ہیں، مکی سوروں میں بہت زیادہ توحید، رسالت، اللہ کی وحدانیت، ان ساری چیزوں پہ بہت ایمفسائز کیا گیا ہے۔ یعنی کہ مکی دور کی جو صورتیں ہیں اس میں اسلامی مفادات کی تفصیل بیان کی گئی ہے نا، کہ اسلام میں اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، یا اسلام اگر آپ اپنا مذہب اسلام کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو کس طریقے سے آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادئ کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر آدمی، جو بھی شخص ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ جیسے فار انسٹنس سمجھنے کے اعتبار سے میں اگزامپل دوں گی کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود برحق ماننا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب یہ چیز پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہر ایک انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تنہا اس پر عمل کرے گا نا، کہ اس کا اپنے دل سے یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس پر عمل کرنا اگر انسان کو ہے تو وہ تنہا ہی عمل کرے گا۔ تو اسی طریقے سے مکی صورتوں کی جو احکامات ہے اس پر انسان کو اکیلے، یعنی وہ تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کو نیکیوں کی طرف بلایا گیا ہے مکی صورتوں میں، بھلائی کی باتیں سکھائی گئی ہے، اور اخلاق، جو کردار ہوتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا، کس طریقے سے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، ہمارا کردار ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو قرآن مجید کی مکی سوروں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور رذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کون سے کام ہیں، ان کی بھی تفصیل مکی صورتوں میں آتی ہے۔ ان میں سے میں یہاں پر سمجھانے کے اعتبار سے اور بتانے کے اعتبار سے ایک ہی گناہ کا ذکر کروں گی جو مکی صورتوں میں بہت ایمفسس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قطعی ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک گناہ کو معاف کرنے والے ہیں سوائے اس کے جو شرک کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی سے مدد مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی اور کو معبود برحق سمجھے کہ میرا کام اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا اس کی وجہ سے میں یہ حاصل کر پا رہی ہوں، یا اس کی وجہ سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی ہے، تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ کیونکہ ہر چیز دینے والی ذات، ہر چیز لینے والی ذات، ہر چیز عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے، کوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہے۔ اس کے برخلاف، تو ابھی ہم یہ جو ڈسکس کر رہے تھے یہ ہم مکی زندگی میں مسلمانوں کے کس طریقے سے حالات تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کس طریقے سے حالات تھے، اس کو ہم بیان کر رہے تھے۔ اب ہم ڈائیو ان کرتے ہیں کہ مدنی زندگی میں، مکے اور مدنی زندگی میں ڈفرینسز کیا ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مدنی زندگی میں اب صحابہ اکرام کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ حسنا، اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کی زمام خار پہلے دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، یعنی مسلمان اب کسی اور کا آرڈر ماننے والے نہیں تھے، مسلمانوں پر کوئی اور ظلم و ستم ڈھانے والا نہیں تھا، مسلمانوں کو اختیار تھا کہ وہ جو کرنا چاہیں وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔
ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا، یعنی کوئی اور ان کے اوپر ڈکٹیٹر کی طرح مسلط نہیں تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیت، معاشیت و قیادت اور سیاسی حکومت اور صلح اور جنگ کے مسائل کا سامنا کریں۔ یعنی جب مسلمانوں کی ایک کمیونٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدینہ منورہ میں قائم فرمائی، تو اب یہاں پر جو مسلمان ایک کمیونٹی کی طرح رہنے لگے ہیں، تو اب کون کون سی چیزوں کی ضرورت پیش آئی، لیڈرشپ سکلز، کون کون سی چیز کو مینیج کرے گا، اور پھر جنگ، جو مسلمانوں کا ڈیفنس سسٹم رہے گا کہ مکے کے لوگ جو دشمنان اسلام ہیں وہ دین اسلام کو پھیلنے سے کس طریقے سے روک رہے ہیں، تو اس کا ہم کاؤنٹر اٹیک ان پر کیسے کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو، اپنے قبیلے کو، جو مکے کے لوگ ہیں، اب تمام مسلمان بھی، جو غیر مسلم بھی ہے، تمام مدینے کے لوگوں کی کس طریقے سے حفاظت کی جا سکتی ہے۔ تو ان تمام، اور پھر آپ سمجھیں سیاست، جو لا اینڈ آرڈر ہے، اس کو بھی قائم کرنے کی ضرورت تھی نا، کہ اب وہاں پر مدینے کے لوگوں میں کس بنیاد پر کسی کو سزا دی جائے گی، ان تمام چیزوں کے بارے میں اب یہاں پر سے جو مدنی صورتیں ہیں نا، ان ساری صورتوں میں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل کیا ہے۔ جیسے آپ سمجھیں رمضان المبارک کے روزے رہنا ہے، یہ سارے ہی مکی نہیں مدنی صورتوں میں ملتے ہیں، کہ جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب دین اسلام کی تشکیل ہوئی اور مسلمانوں کو ایک کمیونٹی کی طرح جگہ ملی رہنے کی مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد، تو اب یہاں سے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نرچر کر رہے ہیں اس انداز میں جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو گزارے۔ تو یہاں سے احکامات جاری ہو جاتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ روزے رکھنے کا حکم بھی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی ہے، حج اور عمرہ کا بھی حکم ہے۔ ان تمام چیزیں، یہ جو ساری احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان تمام چیزوں کی تفصیلات آپ کو مدنی صورتوں میں ملتی ہیں۔ اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی یہاں سے بیان کیا گیا ہے، یعنی مدنی صورتوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ، یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں، جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشروں سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے علیحدہ ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مکے سے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو رہنے کے لیے بھیجا، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اختیار عطا کیا کہ وہ اپنا ایک لا اینڈ آرڈر بنائیں، وہ اپنا ایک ڈیفنس سسٹم بنائیں، تاکہ وہ ایکسٹرنل جو بھی ڈسٹربنسز ہے یا اٹیکس ہے ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہی تھی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک جٹ کر کے اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی ضرورت جب پیش آئی، تو تمام ہی وسائل آم، اللہ نے عطا کیے، تاکہ عالم انسانی کے اندر جو موجود، جو جاہلی ان کے اندر رسم و رواج تھے، یا ان کے دقیانوسی ان کی خیالات تھے، جیسے کہ فار انسٹنس سمجھنے کے اعتبار سے بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا نا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت وجود کے بنیاد سے ہم تمام عورتوں کے لیے یہ آسانی فرما دی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان معصوم بچیوں کو جن کو تم دفناتے ہو اس کا کیا قصور تھا نا، ان کو نہیں دفنانا چاہیے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے یہ جو ان کے اندر رسوم تھی کہ وہ دفنا دیتے، بیٹی سے پیدا ہوتی اس کو دفنا دیا جاتا، تو اس کا خاتمہ ہوا۔ ایسے ہی جو بھی دقیانوسی خیالات تھی اس سے ہٹ کر ایک اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی
ضرورت تھی، اور ایک اسلامی معاشرے میں تمام ہی وہی چیزوں کی ضرورت تھی جو اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھی۔ یعنی مکی دور جو ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ 13 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہوا ہے 40 برس میں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے اور جو حالات مسلمانوں کو پیش آئے ہیں اور جو مکی دور گزرا ہے، وہ کل ملا کر تھا 13 ایئرز، 13 سال کی زندگی تھی۔ اور اس کے بعد کا جو 10 سال کا عرصہ ہے مدنی زندگی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے اسلامی دور، جو اسلامی قواعد پر بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینے یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے، تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صدر کیے جائیں اور قانون سازی کا نام مشق، تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ مکمل کیے جائیں۔ یعنی اب جو یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی اور ایک اسلامی معاشرے کو قائم کیا گیا، تو وہ جو اسلامی معاشرے کو قائم کیا گیا وہ ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال میں تو مکمل نہیں ہو سکتا نا، تو یہ ایک طویل عرصے تک ہوتے رہا۔ آپ سمجھے، غالباً 10 سال کا جو عرصہ ہے، ہوتے ہوتے وہ ساری چیزیں ہیں، احکامات، وہ آپ رولس اینڈ ریگولیشنز، احکامات، تربیت، اصلاح جو کی گئی، وہ ان اسپان آف 10 ایئرز کی گئی۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صدر اور فراہم کرنے کے معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، یعنی تمام چیزیں عطا کرنے والا اور اس کے لیے راستے بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تھا۔ اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے، یعنی گائیڈنس کے لیے کس سے رہنمائی چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو اور اس طریقے کی زندگی کو پریکٹیکلی گزارنے کے لیے ہمارے نمائندہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام میں موجود تھے اس وقت، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں موجود تھے جو ان کو لیڈ کرتے تھے with examples۔ یعنی ہر ایک بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہی، پہلے اس پر خود عمل کیا، پھر دوسروں کو بتایا۔ اس سے ہوتا یہ ہے، یہ ایک بہت اچھی صفت ہے جو ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے اندر پیدا کریں، کہ ہم اگر کسی کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو خود بھی اس پر خود پہلے رکے، یعنی پہلے خود عمل کرے، پھر دوسروں کو بھی اس کے لیے آپ اگر بولیں گے تو آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی العمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو امیوں میں سے بھی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی لقبی ہے نا، یعنی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے، یعنی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے انہی کے اندر سے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، تو براہ راست جو بھی آیتیں آپ بیان کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سکھائی گئی تھی، اور وہی آپ دوسروں کو بتاتے تھے، جس کے ذریعے سے آپ تمام انسانیت کو پاک و صاف کرتے تھے، یعنی برائیوں سے روکتے اور اچھائیوں کی طرف بلانے والے تھے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو جو لوگ ایمان لانے سے پہلے کی ان کی زندگی تھی، وہ کھلی گمراہی میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی طرف دعوت دی، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کلام کو آپ کو دے کر بھیجا، اس کلام کو تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے آپ نے آگے پیش کیا، تو جو مسلمان ہوئے ان کی زندگی کو اگر آپ کمپیر کریں گے، تو ایمان لانے سے پہلے والی جو زندگی ان کی تھی وہ کھلی گمراہی میں تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی اور مبارک ذات کے ذریعے سے تمام اسلام کی عالم اسلام کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا، اور گمراہی سے نکل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بتا دیا، یعنی کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو گویا تم ایسی زندگی گزارو گے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہماتان متوجہ رہتے اور حکم صدر ہوتے، اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور جو بھی آپ حکم دیتے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کو، مال کو، ہر چیز کو لگا دیتے، یعنی ان کے سارے انٹینشنز اور ان کے سارے ایفرٹس جو ہوتے تھے وہ پیور اینڈ جینوئن ایفرٹس ہوتے تھے، یعنی ان کا ہمیشہ یہ آپ سمجھے جب وہ ایکشنز کرتے، جو بھی عمل کرتے وہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، اور گویا اس خوشنودی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا، یہی مقصود ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے یہاں سے ہم یہ سیکھ لیں اور یہ چیز سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہم جس سے ہم مدد مانگیں، اور اسی کی خوشنودی کے ہم طالب ہوں، یعنی ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کی رضا مطلوب ہو۔ ہمارا ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں بس یہی جاننا اور دیکھنا ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہی ہوں، کیا میرا خدا، میرا اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خوش ہوں گے؟ اگر وہ خوش ہوں گے اور آپ ایسا عمل کر رہے ہیں وہ خوش ہوں آپ سے تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں جس کو آپ ریئلائز کریں، گھر بیٹھ کر سوچیں کہ کیا میرے اس عمل سے میرا اللہ پاک اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور آپ کو اگر جواب ملتا ہے کہ نہیں، میں یہ جو عمل کر رہی ہوں یہ نہیں ہے خوش کرنے والا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز سے رک جائیں، کیونکہ ہماری زندگی، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کریں، اس کی عبادت ہی کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہمارے دنیا کے مسائل، ہمارے دنیا کے انگیجمنٹس، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی بابرکت ذات کی عبادت کرنی ہے، اس کو راضی کرنے والے عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل کریں اس سے پہلے اس کو ٹٹولیں کہ کیا میرا خدا، کیا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل سے راضی ہوں گے یا نہیں۔ اگر ہم کرنے کی کوشش کریں گے اس طریقے سے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، تو بہت ممکن ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر میں بتا ہی رہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے
وہ اتنے بابرکت ان کی ذات اور وجود تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر اپنی جان و مال کو لگا دیتے، ہمیشہ حاضر ہوتے۔ تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو یہ آج بھی ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی اپلیکیبل ہے۔ ہم جو قرآن مجید کو سمجھیں گے، ہم قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے نا، تو جو قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں تبدیلی لاتے ہیں، ان کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا یہ ہم تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف عربک ریسائٹیشن پڑھ کر ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو عربک ریسائٹیشن بھی نہیں کرتے، بعض ایسے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کو ریسائٹیشن پڑھ لیتے ہیں، عربک ریسائٹیشن، لیکن ترجمہ یا تفسیر پڑھنے میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس پاک کلام کو پڑھ کر سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو پڑھنے، یعنی قرآن مجید کو صرف عربک ورژن کو ہی نہ، بلکہ ہم اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، سمجھیں، جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے آخر کیا چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں، اس لیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا، اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامی اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی تھا۔ لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا، بلکہ مستقل اور دائمی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے، جن کی مختصر کیفیت یہ ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑی چیز ابھی ہم نے جس کو ڈسکس کیا ہے، یہ تو تمام ہی اسلام کا خلاصہ ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما پا کر ان کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرنا، یہ ہمارے تمام ہی دین کا خلاصہ ہے۔ تو یہی اس معاشرے کو جس کو قائم کیا جا رہا تھا مدینہ منورہ میں، اس سے یہی مقصود تھا۔ لیکن یہ جو اہم چیز ہے، جو جسٹ ہے اسلام کی، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے مسائل تھے جس کو فوری توجہ کی ضرورت تھی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ مدنی زندگی میں ایسے کون سے چیزیں تھی جس کو فوراً اٹینشن کی ضرورت تھی۔ تو مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے، اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو آپ سمجھے مسئلہ جو پیش آیا وہ کیا تھا؟ مسلمانوں کی جو جماعت تھی ان میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ مسلمان تھے جو مدینے میں رہ رہے تھے، جن کا مطلب آپ سمجھیں جو وہاں پہ کام کرتے تھے، ان کا بزنس اسٹیبلش تھا، ان کا مکان تھا، پرسکون ان کی زندگی تھی۔ بہرحال جس طریقے سے یہ والے کون سے لوگ تھے صحابی، یہ انصار کا گروہ تھا، انصاری صحابی جن کو کہا جاتا ہے نا، جو انصار صحابہ تھے، ان کا گروہ تھا۔ اور ان میں پشتہ پشت سے باہمی بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھی، یعنی کئی سالوں سے ان کے آپس میں جو ہے نفرتیں اور عداوتیں چلی آ رہی تھی۔
ان کے پہلو بہ پہلو دوسرے گروہوں مجاہرین کا تھا، جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ تو دوسرا گروہ مسلمانوں کا کون سا تھا؟ جو مکے سے آئے تھے مسلمان، وہ دوسرا گروہ ہے۔ تو جو مکے سے مسلمان آئے تھے ان کی کیا حالت تھی؟ وہ بالکل غریب حالت تھی، یعنی ان کا جو بزنس تھا، جو پیسے تھے، جو مال تھی، جو ہر کامیابی ان کو مکے میں حاصل تھی، اب وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے نا۔ تو نہ ان کے پاس کپڑے تھے، نہ ان کے پاس پیسے تھے، نہ ان کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کام کرنے کا کوئی ذریعہ تھا، نہ معاش کا کوئی ذریعہ تھا۔ تو یہ مسلمان وہ مسلمان ہیں جو مکے سے ہجرت کر کر مدینے آئے تھے۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈنچا کھڑا ہو سکے، یعنی ان کے پاس کوئی بھی اکنامک ریسورس نہیں تھی جس کے تھرو وہ اسٹیبلش ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین، تو یہاں سے آپ سمجھیں جو مکے سے آنے والے صحابہ ہیں ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو صحابہ اکرام مدینے میں پہلے سے ایمان لائے تھے وہ انصار تھے۔ تو اب آپ کے سمجھنے کے اعتبار سے انڈرسٹینڈ کریے، مدینے کے جو صحابی ہیں انہیں انصار کہا جاتا ہے، اور مکے سے ہجرت کر کے جو صحابہ اکرام آئے ہیں انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو آگے میں اگر اس لفظ کو استعمال کروں مہاجرین، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ مہاجرین وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں جو مکے سے مدینہ تشریف لائے تھے، اور انصار وہ صحابہ ہیں جو پہلے سے مدینے میں ویل اسٹیبلشڈ تھے۔ اوکے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ان پناہ گیر مجاہرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہیں تھی، اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، یعنی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آنے والے جو صحابہ اکرام ہیں وہ کم نہیں تھے، کافی زیادہ تھے، وہ بھی تعداد میں۔ تو اور دن بدن ایسے صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ تو مکے میں اب کوئی ایمان والا واقعی نہیں رہ گیا تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو۔ اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدانی کے ذریعے اور وسائل، کسی چیز کی سہولت پیش نہیں تھی مدینہ منورہ میں۔ چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا، یعنی ان کا جو لا اینڈ آرڈر تھا، یا آپ سمجھے ان کا جو اکنامک ان کی اسٹیبلٹی تھی، وہ کسی قسم سے اس میں چینجز آنے لگ گئے۔ تو چنانچہ مدینے کے توازن بگڑ گیا، اور اسی تنگی تراشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریبا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے امانتات بند ہو گئی اور حالات انتہائی سنگین ہو گئی۔ آپ کو پتا ہوگا جب ہم نے پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ کا ذکر کیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے آنے کے لیے کنونس کر رہے تھے، میں آپ سے یہ بتا رہی تھی کہ وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام جو مدینے سے مکہ لے جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرنا چاہتے تھے، ان سے کہا تھا کہ
تم جس چیز کو کرنے کا ارادہ کر رہے ہو اس میں تمہیں طرح طرح کی مشکلیں پیش آئے گی، اور تم پھر بیک آف نہیں کر سکتے، یعنی تم اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتے ایک بار جب تم اس چیز کا ارادہ کر رہے ہو۔ تو اب اس میں سے سب سے پہلی چیز جو پیش آ گئی جب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کر چلے گئے، تو اب جو مسلمان مکے سے مدینہ آئے تھے ان کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ تو رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی، تو وہ بالکل جو مدینے کا نظام تھا آپ سمجھے، ایک اکنامک سٹیبلٹی، لا اینڈ آرڈر جو تھا وہ کسی طریقے سے درم برہم ہو گیا۔ تو اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ جو مسلمانوں کے دشمن یعنی مکے کے جو تاجر تھے انہوں نے اٹھایا، کہ انہوں نے مدینے کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے ہوا کیا کہ اب جو وہاں پر مسلمان تھے ان پر بھی تکلیفیں آنے پڑی، اور پھر اسی طریقے سے جو مدینے کے اندر بھی جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی مسلمانوں کے اگینسٹ بولنے کا موقع مل گیا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہوئی جس پر توجہ کی ضرورت تھی۔ دوسری قوم جو تھی، یعنی مدینے کے اصل مشرک باشندوں کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بلادستی حاصل نہ تھی۔ یعنی جو مشرکین مکے کے تھے وہ کیسے تھے؟ ظلم و ستم ڈھاتے تھے، ان کو اختیار حاصل تھا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا، لیکن مدینہ منورہ کے جو بڑے بزرگ اور آپ سمجھے ایک زمانے سے جو مشرک تھے ان کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا۔ کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، یعنی ان کا دل اسلام کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا تھا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور دوگ دو گھاٹ نہیں رکھ رہے تھے۔ یعنی یہ جو مشرکین تھے یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے یا ان کو تکلیف دینا یہ ان کا نیچر نہیں تھا۔ جو مکے کے مسلمان تھے، مشرکین تھے، وہ اس کے برعکس تھے نا، وہ ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے عرصے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ تو اس طریقے کے لوگ جو مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے اور جو دل میں ابھی ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے آبائی دین جو پہلے سے وہ جس دین پر تھے اس کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان کا دل کنونس نہیں ہو رہا تھا، تو ایسے لوگ کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے اور پورے پورے دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے برخلاف یعنی جو مشرکین تھے ان کے اندر بھی ڈفرینس اور کیٹیگرائزیشن ہے نا، کہ کچھ لوگ ایسے تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ و عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ حالت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و خلوص کے اظہار پر مجبور تھے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ منافق، جس کا کیٹیگرائزیشن اب ہم کر رہے ہیں۔ تو منافق کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان سے کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو مشرکین تھے یہ مسلمانوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے عداوت بھری ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالتے جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ مسلمانوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقوں کی صفت کو قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کیا ہے اور تمام مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ترغیب دی ہے کہ انسان کے اندر یہ اگر صفات ہو تو یہ کس سے متشابہ ہے؟ یہ منافقین سے متشابہ ہے، کہ وہ دل میں اپنے ایک بات رکھے، کسی کے لیے ایک طریقے کا فیلنگ رکھے اور اپنی زبان سے اس کے لیے کچھ اور ہی ظاہر کرے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی بن سلول تھا،
یہ وہ شخص ہے جس کو جنگ بعوث کے بعد اپنا سربراہ بننے پر اوس و خزرج نے اتفاق کر لیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے لیے منگون کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدی بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینے کے بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو مدینے میں آپ سمجھے بادشاہ بننے والا تھا، یعنی تمام چیزوں کا اختیار اس کو ملنے والا تھا۔ لیکن جب یہ ہونے والا تھا، اس سے پہلے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، یعنی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہو گئی۔ تو اب تمام لوگوں کا فوکس اور اٹینشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا، اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی، لہٰذا وہ اپنے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے متفق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر لیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں ہی کو اختیار حاصل تھا اور تمام چیزیں مسلمانوں ہی کو دستیاب تھی، تو بظاہر دل سے یقین کرنے کے دل سے اسے یقین نہیں تھا، لیکن زبان سے اس نے یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، لیکن وہ اب بھی در پردہ کافر ہی تھا۔ یعنی دل میں وہ اللہ کا ایمان لانے والا یا اللہ کو معبود برحق ماننے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا نہیں تھا، لیکن وہ پریٹینڈ کیا کر رہا تھا کہ وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہے۔ اسی لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا، وہ ہرگز نہ چھوڑتا۔ تو اس کو جب بھی کوئی بھی موقع مل جاتا تو وہ ضرور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے حاضر ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی عموماً وہ سردار تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کی توقع باندھ بیٹھے تھے۔ تو اس کے ساتھ دینے والے کون سے تھے؟ آپ سمجھیں ایک بادشاہ اگر بننے والا ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے والے جو منسٹرز ہوتے ہیں، یہ انہی کی طرح ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اگر یہ بادشاہ بن جائے گا تو میں یہ منسٹر بن جاؤں گا یا مجھے یہ اختیار حاصل ہو جائے گا، اس طریقے کے لوگ۔ مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا آلہ کر بنا لیتے تھے، یعنی مسلمانوں کو پھنسانے، تکلیف دینے، مس یوز کرنے، مس ہینڈل کرنے میں ان کا ہاتھ تھا۔ چلیے اگلی جو سب سے بڑی مصیبت پیش آئی تھی، ہم اس کو ذکر کر لیتے ہیں، پھر یہ چیپٹر کافی لمبا ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں کنٹینیو کر لیں گے۔ تو تیسری قوم یہودی تھی۔ تو پہلی دو قوموں کا تو ذکر ہم کر چکے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ کس طریقے کے مختلف واقعات پیش آئے، ان پر مختلف ان کی حالات تھی، اور وہ جو مشرکین تھے ان کی کس طریقے سے الگ حالات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ تشریف لانے کے بعد۔ تیسری جو قوم تھی وہ کون سی تھی؟ وہ ہے یہودیوں کی۔
تو جیسا کہ گزر چکا ہے کہ یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے، یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ تو اتنا یہ عربیوں میں مل گئے تھے یہودی، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے۔ تو یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور سے اعلیٰ سمجھے۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناپسندیدہ فرمایا ہے، کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اس انسان سے اعلیٰ ہوں، یا اس قبیلے سے اعلیٰ ہوں، یا اس نسل سے اعلیٰ ہوں، یا ان کے خاندان سے بہتر میرا خاندان ہے۔ ایسی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، اللہ نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو یہ جو یہودی تھے، یہ بالکل اسی طریقے کے لوگ تھے، یہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے اور عربیوں کو بہت ادنا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدھو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت۔ جو امی، جو عربی میں امی لقبی جسے کہا جاتا ہے نا، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، جو بدھو ہو، جو وحشی ہو، جو رذیل ہو، جو پسماندہ ہو یا اچھوت ہو، جس کو چھونا نہیں چاہیے، ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْعَامِينَ سَبِيلًا، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یعنی کسی کا مال آپ اگر ناحق دبوچ لیتے ہیں تو اس کا بالکل آپ کو حساب و کتاب اللہ کے پاس دینا ہی دینا ہے، کسی کا ناحق مال آپ نہیں لے سکتے۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فالگیری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ تو جو چیزیں ان میں بچی ہوئی تھیں دین کے اعتبار سے یا دین کے نام پہ، وہ صرف یہی سب چیزیں تھیں۔ انہی چیزوں کی بدولت پہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قواعد و پیشوا سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس چیز کا علم حاصل تھا نا، کہ یہ جو جھاڑ پھونک ہے یا فالگیری ہے، جادو ہے، اس کا انہیں علم تھا۔ تو یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت حاصل تھی، یعنی بزنس ان کے بہت اچھے سے اسٹیبلش تھے۔ غلے یعنی کرانہ جو ہوتا ہے نا، تمام غلے کی چیزیں، گجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ مدینہ منورہ میں تمام چیزیں یہودیوں کے ہاتھ میں۔ آپ دیکھیں آج بھی ہم دیکھیں تمام لا اینڈ آرڈر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں، وہی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں آج بھی دنیا کو۔ یہ لوگ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے، یعنی انہیں اختیار تھا۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے، اور اس پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود کھانے والے بھی تھے۔ تو سود آپ دیکھیں اسی زمانے سے ہے، اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرضہ کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مباحدہ سراہی کرانے والے
شورا وغیرہ پر بالکل فضول اور بیدار خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور ان کے باغات وغیرہ رہن رکھوا لیتے تھے۔ کتنی ان کی کننگ آپ آئیڈیالوجی ہے دیکھیں، کہ وہ پیسے بھی دیتے تھے، اور وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اگر اسے ری پے نہیں کر سکتے یا ری پے نہیں کرتے تو وہ ان کی زمینوں کو، باغات کو ہڑپ لیتے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن جاتے۔ وہ ان کے پاس گروی جب رکھا جاتا ہے، اگر وہ رقم نہیں ادا کی جائے تو وہ پھر اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان یہودیوں کو بھی یہ ساری چیزیں حاصل ہوئی تھی۔ چلیں آج ہم اپنی کلاس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ مدنی زندگی کے بارے میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اپنے چہیتے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے خبر میں راحت کا سبب بنائے اور جنت الفردوس میں جانے کا ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم عقیدہ تہویہ کی کلاس کل رکھیں گے۔ آپ کو وقت اور ہر چیز کی تفصیل دے دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ عقیدہ تہویہ میں بھی جڑیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔